नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 2। आयत नंबर 159 सूरह अल-बक़रा। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं माँ उसे जो अंज़लना नाजिल किया हमने मिनल बय्यिनाती वाज़े निशानियों में से वल हुदा और हिदायत में से मिन बादी बाद इसके माँ जो बय्यनाहु वाज़े कर दिया हमने उसे लिन्नासी लोगों के लिए फिल किताबी किताब में उलाइका यही वो लोग हैं यल अनुहुम लानत करता है उन पर अल्लाहु अल्लाह व यल अनुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून लानत करने वाले। यहाँ एक गुनाह बताया जा रहा है। तर्जुमा, बेशक वो लोग जो हमारी वाज़े निशानियों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं यानी कुरान में से छुपाते हैं, बावजूद ये कि हमने उन लोगों के समझने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसे लोगों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। 3-4 बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। पहली बात, बेशक वो लोग जो हमारी वाज़े निशानियों और हिदायतों को जो हमने नाजिल किए, यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े निशानियाँ और हिदायत नाजिल की है, तो ये लोग उनको छुपाते हैं बावजूद ये कि हमने उन लोगों के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिए। यानी अल्लाह ताला ने तो वो लोगों के समझने के लिए उसे खोल खोल कर बयान कर दिया है, उसके बावजूद भी कुछ लोग उसे छुपाते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। इस आयत में फरमाया गया है कि कुछ लोगों पर अल्लाह की लानत होती है और तमाम लोगों की लानत होती है। लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। ऐसा इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, तो ये कौन सा इंसान है? इतनी बड़ी सज़ा किस जुर्म की बताई जा रही है? कौन सा ऐसा जुर्म है कि अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाती है और अल्लाह ताला की लानत और सब लोगों की लानत उस पर आती है। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया जिसमें एक एक बात खोल कर रख दी है। इसमें अल्लाह की रोशन निशानियाँ हैं, हिदायत है। कुरान लोगों के लिए है। अगर किसी को अल्लाह ताला कुरान की नेमत दे, दीन का इल्म दे, फिर अगर वो देखते हुए कि लोग गलत काम कर रहे हैं उसे छुपाए इस डर से कि अगर कुरान बता दिया तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान को अल्लाह ताला कुरान की नेमत देते हैं, उसे कुरान समझ में आता है, वो आलिम होता है, उसे बहुत कुछ पता होता है कुरान के बारे में, लेकिन उसके बावजूद उसके जो दोस्त होते हैं या जो भी उससे मसला पूछने आते हैं या फ़तवा लेने आते हैं और वो गलत काम कर रहे होते हैं, तो ये इंसान जो होता है ये चुप खामोश रहता है, उनकी खुशी के लिए खामोश रहता है कि अगर बता दिया तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या हमसे नाराज़ हो जाएगा, वो तो ये खामोश रहता है इंसान। या अगर कोई मसला पूछे तो कुरान का हुक्म छुपा ले, बताए नहीं, लोगों को अल्लाह की हिदायत से महरूम कर दे, उस पर अल्लाह की लानत होती है और तमाम लानत करने वालों की, यानी सब
طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ یہ بدترین جرم ہے، بہت ہی خراب جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے علم کو چھپانا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حق اور دین کی باتیں چھپانے کا انجام، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشن تعلیمات یعنی کھلی نشانیاں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ اس شخص کی مثال جو علم حاصل کرتا ہے اور اسے بیان نہیں کرتا اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے لیکن اسے خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کی دی ہوئی تعلیم جو قرآن مجید اگر کسی کو پتہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی بتائے، اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے پاس خزانہ تو بہت جمع کر لیا لیکن اسے خرچ نہیں کرتا۔ پھر سورہ البقرہ کی ہی آیت نمبر 160 ہے، اس کی نیکسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی و اصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور واضح کر دیا فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں اتوبو وہ مہربان ہوتا ہے۔ یہاں اتوبو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے تو اس لیے مہربانی اس کا ترجمہ ہے، علیہم ان پر، تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا اور میں، جب بھی انا آتا ہے تو اس کو انا نہیں پڑھتے انا پڑھتے ہیں، تو اس لیے وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے، کسی کے پاس قرآن کا علم ہے اور اس نے لوگوں تک نہیں اسے پہنچایا ہے یا لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتایا ہے تو وہ لوگ کیا کریں؟ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی ابھی تک چھپایا تو اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، اور بیان کرنا شروع کر دیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو یہاں بھی توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو، پہلے گناہ بتایا گیا، اس کے بعد توبہ کے لیے کہا گیا اور پھر توبہ کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تواب اور رحیم دو نام یاد دلائے کہ دیکھو میں تم پر رحم بھی کروں گا، تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا۔ ترجمہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ آیت کو ہم الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے آیت کا کہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے یعنی اسے بیان کر دیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم ہو اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی، یعنی اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے لیکن آپ فتوے نہیں دے سکتے، یعنی فتوے دینے کا کام جیسے مفتی کا ہوتا ہے،
تو جو بالکل، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، اگر آپ کو ذرا سا بھی کچھ ڈاؤٹ ہے، یا ہر کوئی فتوے نہیں دے سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کر لو، جو مفتی ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، انہیں رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فتوے دیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دین کا علم ہوتا ہے، تو وہ آپ کو آیت تو بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی یہی آیت ہے، لیکن فتوے دینے میں پھر وہ پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں ہم فتوے نہیں دے سکتے، کیونکہ فتویٰ دینا ایسا ہوتا ہے کہ بس پھر وہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فتوے بھی غلط دیتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کے کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا، تو دونوں ہی باتیں ہیں اس میں۔ یہاں چھپانے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی دین کا علم ہے اور آپ نے اس کو چھپایا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اسے بیان کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یعنی اگر کسی سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اب اسے وہ بیان کر دے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کا علم چھپایا، لیکن احساس ہونے پر اس نے توبہ کر لی اور جو علم چھپایا تھا اسے بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام تواب اور رحیم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور رحم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دین کا علم چھپانا، دین کی بات جانتے بوجھتے چھپانے والے کو قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ انہیں اتنا سخت عذاب ہوگا اس کے اوپر کہ اس کے منہ میں آگ، جیسے لگام ہوتی ہے، لگام جیسے گھوڑے کو لگام باندھی جاتی ہے، تو وہ ایسی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی، آگ کی لگام ہوگی وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور وہ اسے جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔